अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कहा था कि आज हम 2-3 हिस्सों में करेंगे, तो दूसरा पार्ट अब शुरू होता है और वो है जनाब मोहसिन अख्तर कियानी यानी जजेस बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए, जो ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर जो ऑल वीडियोस को सेलेक्ट कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और उस कमेंट्स के साथ साथ अगर आप पसंद करते हैं तो मुझे लाइक कीजिए मेरी बातों को और अपने दोस्तों को मेरे चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों को, अहबाब को। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में और इसके अंदर हम जिक्र करेंगे जो बात आज थी वो थी जनाब मोहसिन अख्तर कियानी और मानी का साहब वाली। तो मानी जो है क्या कहते हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिसको ये सिंबल बनाया जा रहा था, ये इस्तियारा बनाया जा रहा था कि जनाब बस जजेस सकड़ गए हैं और जजेस जो हैं वो छोड़ेंगे नहीं इस्टेब्लिशमेंट को। और देखिए, कल की मेरी व्लॉग को ज़रूर देखिए, मैंने हेडलाइन जो लगाई दी हुई था, ये देखिए, ISI का सेक्टर कमांडर हाजिर नहीं होगा, पेश नहीं होगा, और वही हुआ, कोई नहीं आया सिवाय इसके कि अटॉर्नी जनरल थे, वज़ीर क़ानून थे और एक आध दो मुतलका के डायरेक्टर वगैरह थे। बाकी ज़्यादा लोग नहीं थे जिन लोगों को इन्होंने बड़ा बुलाया था। बुला रहे थे सेक्रेटरी दिफा को लाओ और ISI के सेक्टर कमांडर को लाओ और इसको लाओ और उसको लाओ, सब पेश हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमने पहले कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जनाब सबसे पहले वो आ गए, अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि जनाब जो साहब गायब हुए थे, लापता हुए थे, अहमद फरहाद साहब, अवामी शायर, उनको हमने बाजियाफ्त कर लिया है और वो जो है इसको एक्चुअली अरेस्ट किया हुआ है आज़ाद कश्मीर में, बाग का जो इलाका है उसमें। तो जनाब घूम रहे हैं बाग में अहमद साहब और हम यहाँ चीख रहे हैं उनके लिए। यानी कि इतनी खूबसूरती से इस्टेब्लिशमेंट ने जुरिस्डिक्शन ही चेंज कर दी। उन्होंने कहा जी अब आपका तो दायरा इख्तियार ही नहीं है, आपका दायरा इख्तियार इस्लामाबाद तक है और वो जो अरेस्ट हुए हैं वो तो हुए आज़ाद कश्मीर में। वहाँ की अदालत अलग है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट अलग है, अदालतें अलग हैं, तो वहाँ पे मुकदमा चलेगा, चलिए आप मुकदमा ख़त्म कर दें। अब क्या करते हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिसे कहते हैं ताकत। वो हमारे एक दोस्त का एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है कि कहने लगे कि नदीम, एक वो थे उनके जानने वाले, उनके बच्चे को नौकरी मिल गई रेलवे में। तो रेलवे का जो था उनका काम ये था कि वो ट्रेन को रोकना होता था फाटक के ऊपर के, जब ट्रेन वो आती थी तो वो लाल झंडी लहराते तो ट्रेन रुक जाती, फिर हरी झंडी लहराते 2-4 मिनट जो भी टाइम था रुकने के बाद, तो फिर वो ट्रेन चल पड़ती। उसी जगह पे जहाँ पे वो काम करते उसको एक छोटा सा मकान भी रेलवे की तरफ से मिला हुआ था, जिसमें वो रहते भी थे, उनका बेटा। तो खैर जब उसकी बेटे की शादी हो गई तो उसने बेगम से कहा मेरी ताकत है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी कितनी ताकत। उसने कहा अच्छा, कहना हाँ चलो छत पे चलो। उसने छत पे बैठो, अभी ट्रेन का आने का टाइम हो रहा है तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छी बात है, ट्रेन वो बैठ गई छत पे, देखने लगी, ये नीचे गया, इसकी ड्यूटी थी, जैसे टाइम हुआ इसने लाल झंडी लहराई, ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक गई और अब सारे 3-4 मिनट बाद उसको चलना था, तो साहब इसने हरी झंडी नहीं लहराई, अब ट्रेन रुकी रही। 5 मिनटों का जो टाइम था गुजर गया, फिर 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट। यार ये क्या हुआ, वो बंदा हरी झंडी लहरा ही नहीं रहा। तो खैर
وہ جو گارڈ اترا ٹرین میں سے، اس نے آ کے اس کے 2 تھپڑ مارے کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، اور یہ کہہ کر خود ہی اس نے ہری جھنڈی لہرا دی اور ٹرین چل پڑی، اور خود وہ اس پہ چل پڑ جا کے ہری جھنڈی لہرا کے بیٹھ گیا ٹرین میں، اور ٹرین کو چلا دیا اور ٹرین چل پڑی۔ پھر یہ بچہ جو تھا یہ اوپر آیا بیگم کے پاس، دیکھا میری طاقت، اور دیکھا کیسی طاقت، کہہ رہا کیسا میں نے ٹرین کو روکا؟ اس نے کہا یار وہ تو صحیح ہے، میں نے دیکھ لیا کہ تمہاری طاقت روکا، لیکن اس کے بعد کیا ہو؟ کہہ رہا بھائی اس کے بعد ان کی طاقت تھی، میری طاقت ختم ہو گئی۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طاقت دکھا دی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو باغ میں گھوم رہا ہے، بندہ باغ میں ہے، اب کیا کیجیے؟ تو محسن اختر کرنی صاحب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں جی آپ لوگوں نے بہت عقل مندی سے اس کی گرفتاری وہاں دکھائی ہے، تو ظاہر ہے ہماری جورسڈکشن ختم نہیں ہوتی، لیکن کیس کو ہم ختم نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے جو ہے لوائقین بیوی وغیرہ اور ان کی جو وکیل ہیں وہ جا کے ایمان مزاری صاحب وہ جا کے ان سے ملیں اور یہ کریں، اور پھر ہمیں رپورٹ دیں کہ ہاں بھئی وہ واقعی وہاں پر ہیں، اس تحویل میں ہیں، اور یہ مقدمے ان پہ چل رہے ہیں، اور یہ تو گل مک گئی پیارے، نئی ڈیٹ پڑ گئی پیارے۔ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا آج جو ہوا وہ زبردست کھیل ہوا، اور وہ زبردست کھیل جو ہوا ہے نا وہ ہوا خاور مانیکا کی اداکاری، سیاہ کاری اور فنکاری اور کلاکاری۔ جناب آج ہیئرنگ تھی، اور اس میں جو تھے ارجمن شاہ رخ، تو انہوں نے کہا تھا کہ آج جو ہے نا جج صاحب نے کہا تھا کہ آج صرف اگر وہ جو وکیل ہیں خاور مانیکا کے عباسی صاحب اگر آ جاتے ہیں تو ان کا آخری بیان ہوگا، اور اس کے بعد میں فیصلہ سنا دوں گا۔ تو بڑی تیاری کر کے آئے تھے پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے حامی، ان کے وکلا شکلا حامی عورتیں، یہ وہ کافی بڑا ہجوم اور بڑی تیاری تھی کہ جو جی ضمانت ہو گئی۔ کیس کا آغاز ہوا، انہوں نے پوچھا عباسی صاحب ہیں؟ جج صاحب نے پوچھا، ان کے اسسٹنٹ نے کہا جی وہ تو نہیں ہے، تو کچھ دیر کے لیے آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں، 1 آدھ گھنٹے میں، ابھی وہ بزی ہیں سپریم کورٹ وغیرہ میں، پھر وہ آ جاتے ہیں، ہائی کورٹ وغیرہ میں بزی ہیں، پھر وہ آ جائیں گے۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک دم مانیکا صاحب روسٹرم پہ آ گئے، خاور مانیکا، اور انہوں نے کہا کہ میں 10 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی جو بھی بات ہے آپ اپنے وکیل کے ذریعے کیجئے۔ جج صاحب بولے، مانیکا نے نہیں، جو میرے جذبات ہیں احساسات ہیں اس کو میرا وکیل بھی نہیں سمجھ سکتا، نہ وہ آپ تک پہنچا سکتا ہے، یہ ایک میری کہانی ہے، مجھ پہ جو ظلم ہوا ہے، میرے گھر کو توڑا گیا ہے، اس پہ نقب لگائی گئی ہے میری بیوی کے ساتھ جو ہوا، اور اس کے بعد وہ جج صاحب بولتے نہ بولتے وہ پھٹ پڑے، اور انہوں نے عمران خان کو زانی کہا۔ اس نے کہا عمران خان تو وہ شخص ہے جس کا مذہب کا اس کا کوئی تعلق نہیں، مذہب سے اسی بہروپیہ ہے، اور یہ زانی ہے، اور جو عورت اسے ملتی ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس نے میری بیوی کے ساتھ یہ کیا کر رہا تھا مجھے نہیں پتا، اور اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، کالے کرتوت کیے ہیں، اور اس سے سادہ اس کے بعد اس نے اس کو دھوکے باز چور گندا، بڑے گندے گندے القابات، خاص طور سے زانی اور کسی عورت کو نہیں چھوڑتا، بڑے خطرناک الفاظ بولنا شروع کر دی۔ اور اس کے بعد ان کے جو وکلا تھے وہ چلانے لگے، سارے وکلا تھے، گوہر خان بھی موجود تھے، پنچوتا صاحب بھی تھے، وہ دوسرے صاحب بھی تھے، گل صاحب بھی تھے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ذاتی اٹیک کر رہا ہے، اور اس کے ہم یہ کر دیں گے، ایک ہنگامہ مچ گیا۔ لیکن وہ جوان بولتا چلا گیا، اس نے کہا سالا یہ ہے، اور تم کہ ان کو گوہر صاحب سے کہا تمہارا گھر ٹوٹے، تمہاری بیوی اور بچوں کے ساتھ اگر ایسا ہو تب تمہیں پتہ لگے گا، تم جس شخص کو اپنا مسیح سمجھ رہے ہو وہ تو سب سے بڑا بہروپیہ ہے، اور یہ ہے، اور میری بیٹی کے ساتھ طلاق ہو گئی اس کو جیسے، اور میری بیٹیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، جب بچوں کو پتہ لگا کہ یہ کیا ہوا، 3 دن پہلے طلاق ہوئی، 4تھے دن سے شادی کر لی، اور یہ کر لیے، بچے رونے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، اور اس کے بعد جو سنڈروم آئی، اور عمران خان صاحب کو جو اس نے ذاتی اٹیک کیے، توبہ توبہ توبہ، بڑے مغلظات۔
اور نتیجہ یہ ہوا کہ جج صاحب نے سنا اور اس کے بعد اچھا اسے کہا میں کچھ اسے پھر عدم اعتماد کر دیا. اسے مجھ پہ تو اعتماد ہی نہیں ہے. اسے کہا کیوں اعتماد نہیں ہے آپ کو مجھ پہ؟ اسے کہا اس لیے نہیں ہے کیا پہلے ہی فیصلے جو ہیں لکھ لیے گئے ہیں, بتا دیے گئے ہیں, تیاری ہو رہی ہے, میری بیٹی گھر کی صفائی کر رہی ہے کہ صاحب وہ جو اماں تو گھر آنے والی ہیں اور اماں تو بس مقدمہ ختم ہو گیا اماں جان کا. ایک بیٹی میری اور دوسری طلاق کو جو یافتہ ہے وہ تو رو رہی ہے, ٹکرا رہی ہے کہ ماں کو گالیاں دے رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو صفائی اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا, تو آپ کا تو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کیا فیصلہ دینے والے ہیں اور آپ ان کے سے ملے ہوئے ہیں اور یہ اور وہ آپ کو جو ہے نا ان کے ساتھی ہیں اور میں ان پہ آپ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا اور آپ کو یہ آپ کا سننا نہیں چاہیے, فیصلہ دینا نہیں چاہیے, آپ اس کو دوسری کورٹ میں بھیجیں. پھر جج صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھو اس پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں, پہلے ان کی جو اپلیکیشن رہی تھی عدم اعتماد کی میں نے ریجیکٹ کر دی تھی, لیکن ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں تو یہ فیصلہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے گا, یہ تو مجھے کچھ موقع دیں. یہ کہہ کہ وہ چیمبر میں چلے گئے اور بعد میں انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ بھئی یہ کسی اور عدالت میں بھیج دیا جائے اور ان سے کیا فیصلہ کریں. لیکن پھر ڈیلی ٹیکٹس وغیرہ جو تھوڑی بہت کی تھی خاور مانیکا کے لوگوں نے اس کو ٹائم فریم کر دیا جائے کہ اتنے ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے, بلا بلا کر کے نوٹیفیکیشن دے کے لو جی گلی مک گئی. اور اس کے بعد بھی پڑ گئے عمران خان صاحب والے اور ان کے وکلا بہت ہی جذباتی ہو گئے کہ یہ کیا بکواس ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور پھر وہ جیسی باہر نکلا خاور مانی کا اس کو گھیر لیا ان کے وکلا نے, کسی نے مکہ مارا, کسی نے تھپڑ مارا, کسی نے گریبان کھینچا یہ وہ. لیکن وہ بھی جناب بکواس کرتا چلا گیا عمران خان صاحب کے خلاف, ایسی مغلظات بکنے لگا اور جناب بس اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا چلا گیا. بعد میں گور صاحب بولے کہ صاحب لگتا ہے یہ تو سب پہلے سے تیار شدہ بات تھی. تو بھیا ایسا ہی ہوتا ہے ایسے کاموں میں. اب باتیں جو نظر آ رہی ہیں ان دو واقعات کی روشنی میں, تو باقی جو دو چھوٹی چھوٹی بات ہوئی ہیں اس میں ایک تو یہ کہ بابر ستار صاحب چھٹیاں گزار کے امریکہ کی یاترا کر کے ایک آدھ یونیورسٹی میں لیکچر دے کے آ گئے اور وہی آڈیو لیکس کا کیس وہ شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ بتایا جائے وہ بتایا جائے. ان کا پی ٹی اے جو ہے نا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا, انہوں نے کہا کہ وہ میں نے آپ سے یہ چیزیں مانگی تھی, انہوں نے کہا یہ کل چھٹی پڑ گئی 28 تاریخ کو یوم تکبیر ہو گیا, اچانک چھٹی ہو گئی تو ہم کاغذ جمع نہیں کرا سکے تو ہمیں ٹائم دیا جائے, تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اور کے بعد یہ پھر انہوں نے کہا اصول پہلے متعین ہو گئے تھے, کیسے پرمیشن لینی ہے کہ کسی کی وہ آواز کو جو ہے ٹیپ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ریکارڈنگ کرنی ہے, تو وہ آپ نے کورٹ سے پرمیشن لینی چاہیے, نہیں لی گئی. بہرحال جو بھی باتیں تھیں وہی ہوا کچھ نہیں, اب پھر نئی ڈیٹ پڑ گئی. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. ایک اہم پیشرفت تھوڑی سی اور ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ سلمان راجہ صاحب نے فوری طور پہ لاہور ہائی کورٹ پہ, میں نے کہا تھا نا لاہور ہائی کورٹ کے جو ملک شہزاد صاحب جو ہے نا اس وقت شہزاد احمد ملک, وہ تھوڑے سے اس وقت دوسری طرف چل رہے ہیں, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل رہے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا اور اپنے جو پرو عمران ججز بنا دیے تھے کہ یہ لوگ فیصلہ سنیں گے, ٹریبیونل کے ہیڈ یہ بنیں گے, تو ان کے نام روک لیے تھے الیکشن کمیشن نے. اب گورنمنٹ نے ایک اسمارٹ موو کی تھی اور وہ یہ کی تھی کہ انہوں نے ترمیمی آرڈیننس پیدا کروا دیا صدر پاکستان سے, آرڈیننس جس کے تحت یہ کہ حاضر جج کی بجائے ریٹائرڈ ججوں کو بھی ٹریبیونل کا ہیڈ بنایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاضر جج کے نام جو بھیجتا ہے وہ سپریم کورٹ کے سربراہ بھیجتے ہیں اور ان کو پھر لگانا پڑتا ہے ہر حال میں الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھئی ہم ریٹائرڈ تو ہم خود بھی لگا سکتے ہیں, تو انہوں نے ترمیم کرا لی تاکہ وہ ریٹائرڈ لوگوں کو خود ہی بنا دیں ٹریبیونل, ریٹائرڈ ججز کو رکھ کے. اب یہ ایسی اسمارٹ موو تھی کہ اس کو توڑ کرنا بہت ضروری تھا. تو اس کو توڑ کرنے کے لیے اسلم راجہ صاحب لاہور ہائی کورٹ پہنچے. انہوں نے فوری طور پہ شہزاد صاحب نے کسی بہت ہی جو پرو عمران جج ہیں ان کے پاس ہی کیس بھیج دیا. انہوں نے صاحب ٹکاک سے فیصلہ دے دیا کہ نہیں, ہم نے جو نام بھیجے ہیں بھیا الیکشن کمشنر صاحب, آپ کو صرف اور صرف انہی کو نامنیٹ کر کے ٹریبیونل کا ہیڈ بنانا ہے. الیکشن کمیشن کا جو ٹریبیونل
بنیں گے تاکہ انتخابی عذرداریاں جو سنی جائیں گی اس کا ہیڈ ان کو بنانا ہے. آپ کسی ریٹائرڈ کو نہیں بنا سکتے، اور جو بینچ کی تشکیل آپ نے کی ہے وہی رہے گی، اور نئے بینچ بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ فیصلہ لے لیا جس پہ وہ بغلے بجا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا توڑ بھی الیکشن کمیشن لے آئے گا. وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں، تو ہم تو الیکشن کمیشن ایک اپنا الگ ادارہ ہے اور اس کی مرضی ہے. اور کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، تو پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور اس کے تحت یہ کہ وہ ریٹائرڈ لوگ ہو سکتے ہیں، تو ہم ریٹائرڈ لوگوں کو بنا رہے ہیں. تو وہ نئے بینچز تشکیل دے کے وہ بنا دیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلے کے لیے پھر یہ فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو اس پہ توہین عدالت ہوگی. اگر توہین عدالت بھی نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا. سپریم کورٹ میں ہوگا تو وقت تو گزر جائے گا. اصل چیز تو وقت کو گزارنا ہے کہ جتنے دنوں کی سانس باقی ہے اس اسمبلی میں وہ پوری ہو جائے اور معاملہ لٹک جائے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ آپ اجازت لوں گا. جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا کہ میرا ایک اور آنے والا ہے ولاگ، اس کو ضرور دیکھیے. اس میں بڑا اہم تجزیہ کہ جو واقعات میں نے بتایا نا، ملک ریاض والا واقعہ آپ کو بتایا، محسن اختر کیانی والا صاحب بتایا، یعنی کہ احمد فرحات باغ میں جو گھوم رہے ہیں وہ، اور تیسرے نمبر پہ یہ جو میں نے بتایا مانیکا والا، ٹھیک ہے. اور اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ٹریبیونل کے الیکشن کے ٹریبیونل کے ہیڈ کے لیے جو جنگ چل رہی ہے، ان کے بارے میں اب کیا ہونے والا ہے، اور اہم ترین فیصلے کیا کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، اور آنے والے 10-15 دن میں کیا کیا چیزیں آپ دیکھیں گے، اور ملک ریاض کی پٹاری سے کیا نکلے گا. بڑا اہم تجزیہ. اور ہاں، اس میں عمران خان صاحب کا بھی ایک اہم تجزیہ. وہ عمران خان صاحب والا جو ہے نا، وہ تو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پھر آج کوشش کروں گا کہ وہ ایک اور ولاگ آپ کو دوں جس کے اندر عمران خان کی کچھ باتیں جو انٹرویوز انہوں نے دی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو میرا بارہ یہ تجزیہ ایک الگ ہوگا، اور عمران خان صاحب کی جو باتوں والا، گفتگو والا، اور ایکس پر انہوں نے کیا لکھا ہے، یعنی ٹویٹر پہ وہ سب باتیں الگ سے ہوں گی، اس کا ایک الگ ہوگا. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.